آپ نے اشارہ کر چھڑے آئے یہ 4 لینا پھر پڑھنا اللہ پاک انہوں سلامت رکھے میں نہایت ہی ادب کے ساتھ بڑے ہی کو سلام بڑی ہی پیاری آواز بڑا ہی پیارا انداز حضرت علامہ مولانا حافظ محمد لطیف صاحب آپ سے ملتمس کہ آپ تشریف لے کر آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں نوکری کا شرف حاصل فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ کیا کہنے سلامت رہے ماشاءاللہ سائیاں دا صدقہ پکدا ہے رب جو کچھ عطا کیتا ہے سائیاں دا صدقہ ہے آسی صاحب دا حکم تے 2 ہی اشار کیونکہ عمدے میں 2 ہیں اگر سمجھ آ جاوے تو سبحان اللہ بول چھوڑنی ہے ذوق نہ لے کے کہہ دو سبحان اللہ رل کے چھیڑیے گال مدینے والے دی رل کے چھیڑیے گال مدینے والے دی شالا جیوے آل مدینے والے دی رل کے چھیڑیے گال مدینے والے دی شالا جیوے آل مدینے والے دی اور میرے گھر وچ سیدہ صدقہ پک دیئے میرے گھر وچ سیدہ صدقہ پک دیئے روٹی کھاندن بال مدینے والے دی شالا جیوے آل مدینے والے دی کہ میرے گھر دا آٹا دانے دودھ لسیاں او میرے گھر دا آٹا دانے دودھ لسیاں مرغی سبزی دال مدینے مرغی سبزی دال مدینے والے دی شالا جیوے آل مدینے والے دی ماشاءاللہ بارک اللہ آباب زیوکار جتنے معزز مہمانان گرامی اور علماء کرام تشریف لے کے آئے میں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اللہ پاک سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور جتنے احباب ذکر پاک کی اس بزم میں تشریف لے کے آئے ہیں اللہ پاک سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے احباب محترم کیونکہ وقت انتہائی مختصر ہے تو میں انہی 4 مصروں کے ساتھ جو حکم نامہ ملا ہے اس کی تعمیل کرنے لگا ہوں مصرع سنیے گا یقیناً لفظوں کے قدردان بیٹھے ہو مزمل بھائی نے بڑا خوبصورت پڑھا ہے اللہ ان کو مزید برکتوں سے نوازے 4 مصرے ہیں سنیے اگر مصرے دل کو اچھے لگتے ہیں تو سارے احباب سبحان اللہ کا نعرہ لگائیے گا کہ علی کو مولا کہا قدم حسین کے چومے غنی سے عشق کیا اور لکیر کھینچی نہ اصحاب و اہل بیت کے بیچ
शुरू सिद्दीक से करके सभी से इश्क किया। लकीर खींची ना, लकीर खींची ना, लकीर खींची ना असहाब व अहले बैत के बीच, लकीर खींची ना असहाब व अहले बैत के बीच, शुरू सिद्दीक से करके सभी से इश्क किया। जो हुक्मनामा मिला है उसकी तामील करते हुए हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अज़हर रसूल आसी साहिब दामत बरकातुल कुद्सिया आप तशरीफ लेके आएंगे। अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मरजल बहरैनि यल्तक़ियान इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ें बुलंद पढ़िएगा। सलातो व सलाम। बाबा से बुलंद पढ़िएगा। सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्दो सना तो बाद दरूदो सलाम बारगाहे कौनैन सरवरे अंबिया ताजदारे अंबिया हबीबे किबरिया शफ़ीए रोज़े जज़ा वाली दो जहां सरवरे कायनात बज़्म कायनात मस्तर कायनात जाने कायनात बाइसे तख़लीक़ कायनात शफ़ी मुअज़्ज़म ताइदारी बतहा जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद तमाम अज़ीज़ुल क़दर गिरामी क़दर जी हज़रात मेहमान नज़ी गिरामी क़दर उलमाए ज़ी वक़ार नात ख़ाने शेर लिसान नक़ीब महफ़िल बानियान महफ़िल मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, आज का ये इज्तिमा प्रोग्राम महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिला साड़ी बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत नकीब मिल्लत इस्लामिया जनाब भाई मोहम्मद हमाद हमज़ा फरीदी साहिब उन्हा दी शादी खाना आबादी ते इनकात पजीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि खालके कायनात अपने महबूब दा सदका करके महबूब दी आल दा सदका करके इस महफ़िल मुक़द्दसा नूं अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा के ज़रिया नजात बनाए। अहबाब दी वक़ार वक़्त इंतहाई कलील, कोई लंबी चौड़ी तकरीर दा वेला नहीं और ना ही मैं कोई मेहमान खतीब बन के अज दी महफल दा मैं मेज़बान भी हाँ। ये तो इन्हां दा प्यार है भाई हमाद हमज़ा फरीदी साहिब दा और हुक्म भी इन्हां दा यही होया सी कि सानू सिर्फ मौला अली और सैयदा ज़हरा पाक दी शादी सुना दिया जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आयत मुबारक तिलावत करने दा शरफ हासिल किया। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। पंजाबी दा सादा जिहा तर्जमा है, परवरदिगार ने फरमाया दो दरिया जड़े मुलाकात करते हैं। गिरामी कदर हजरात ताजदार सदाकत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोवें यार मदीना तैयबा दी गली तो ताजदार सदाकत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमान लगे कि अली तुसी भी जवान हो, नबी दी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी जवान ने ते होवे ना कमली वाले दी बारगाह दे विचों जाके रिश्ता नहीं पुछ लेंदे। मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम दियां अखियां दे अंदर अथरू आ गए ते रो के फरमान लगे यार अबू बकर दिल ते मेरा भी बड़ा ही करदा है पर मैं की करा, सारी जिंदगी कमली वाले दे टुकड़ियां ते जो पलदा रहा। यारा ने हौसला बढ़ाया। मौला अली करमुल्ला दे कर दिता है फरशाद तुसी कर दे। कमली वाले ने फरमाया अली तू ते हुण पैगाम लेके आया, बस मैं जल्दी जल्दी गुफ्तगू नूं समेटा। कमली वाले ने बिठा लिया अली नूं सामने, मौला अली नूं सामने बिठा के ना ते अज बई असा रिश्ता करना होवे ना ते असा पुछने आ पहले बई तेरे कोले जायदाद कितनी, तेरे कोले बंगले कितने, तेरे कोले कोठियां कितनियां, तेरे कोल बैंक बैलेंस कितना है, तेरे कोल गाड़ियां कितनियां ने। असा रिश्ता पुछना होवे ते फिर असी सारा ओदा बायोडेटा लेने आ। पर कमली वाले नूं ते पता है अली ते फकीर जैसे हाबी है। सुभान अल्लाह बनदी है भाई। अली फकीर जैसे हाबी है। कमली वाले ने अली नूं बिठा लिया सामने ते सामने बिठा के ना कमली वाले फरमान लगे अली जा मैं तेनू बेटी ज़हरा दा रिश्ता दिता। चलो मैं बस कर देना जी तुसा सुभान अल्लाह नहीं बोलने थे। उच्चा बोलो, हज चुक के बोलो सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात हम कमली वाले ने फरमाया अली को जो पैसे भी है नहीं, अर्ज की सोने पैसे की करने तो पता है मेरे को तीन ही चीज़ा ने, एक घोड़ा ते एक जिर्रा ते एक तलवार।
کملی والے نے فرمایا انج کرو تلوار تے گھوڑا رکھ لو، یہ مجاہد دی نشانی ہے تے زرہ تسی بیچ دیو۔ عرض کی تھی کملی والے کل ولیمہ بھی تے کرنا ہے۔ گرامی قدر حضرات مولا علی زرہ لے کے نا تے مدینہ طیبہ دی منڈی آگے تے حضرت عثمان غنی دے نال ملاقات ہوگی۔ 480 درہم دا سودا طے ہو گیا۔ 480 درہم حضرت عثمان غنی نے مولا علی نو دیتے تے مولا علی نے زرہ حضرت عثمان غنی نو دیتی نا تے ہن مولا علی 480 درہم لے کے ٹورن لگے نا تے حضرت عثمان غنی دی آواز آئی، علی جی عثمان۔ آپ فرمان لگے کہ ذرا گل سنیا جی، قریب آیا جی۔ مولا علی حضرت عثمان غنی دے قریب آئے نا تے آپ نے فرمایا کہ زرہ بھی لے جاؤ۔ مولا علی فرمان لگے کہ عثمان زرہ دی تسا قیمت ادا کر دیتی ہے، ان زرہ تو ہاڑی ہے، میں پیسے وصول کر رہے نے۔ تے حضرت عثمان غنی مسکرا کے فرمان لگے، علی کل تو ہاڑی جنج نال بھی تے جانا ہے، اتھے بھی تے نیوندرا پاؤنا ہے، تسی پیندے ہتھی لے جاؤ، تسی پیندے ہتھی لے جاؤ۔ گرامی قدر حضرات مولا علی دلہا بن گئے، زہرہ دلہن بن گئیاں۔ براتی کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، اے براتی نے۔ گرامی قدر حضرات برات میرج حال وچ نہیں، مسجد نبوی وچ گئی۔ نکاح پڑھاون والا کوئی مسجد دا امام نہیں، نبیاں دا امام ہے۔ گرامی قدر حضرات جدو پھر انج دیاں براتاں ہون، پھر پتر بھی حسن تے حسین ورگے پیدا ہوندے نے۔ جنہاں براتاں دے اندر گانا باجا ساتھ ڈول تے دھماکہ ہوئے، اوتھے پھر ڈکیت ہی پیدا ہوندے نے۔ اپنیاں براتاں نو، اپنیاں شادیاں نو انج دا بنا۔ دوجا بابا فرید تے داتا علی حجویری تے اونا کوئی نہیں، پر غلام تے آوے ہی آوے۔ دوجا بابا فرید تے داتا علی حجویری اونا کوئی نہیں، پر غلام تے آوے ہی آوے۔ گرامی قدر حضرات آئیے، میں زیادہ وقت نہیں لینا، مہمان خطیب ساڈے موجود نے۔ اللہ پاک میری تواڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور میں انہی الفاظ دے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں، دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا بدر الزمان صاحب کہ وہ آئیں اور اپنا نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ان کے آنے سے قبل ذرا زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر۔ انج مہمان دا استقبال نہیں بھئی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشرہن بالمعروف صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرمی یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حضور الاممی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیں اس کو سٹیبل ہو جائے تو آج کی یہ تقریب ہماری استقبالیہ تقریب ہے۔ ہمارے وہ نوجوان بچے جناب محمد حماد حمزہ فریدی زیدہ معید الکریم اپنے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندھن میں انہیں مقید فرمانے جا رہے ہیں، یہ مقید ہونے جا رہے ہیں، یہ بندھن ان کے لیے باعث رحمت ثابت ہو اور باعث برکت ہو۔ آپ بڑے باکمال ہو گئے کہ آپ کو پتہ تھا کہ میں ایک تو بزرگ ہوں، بوڑھا ہوں، اوپر سے مجھے 41 سال پڑھاتے گزر گئے۔ اب آپ نے مجھ سے پہلے ایسے حسین نوجوان کو کھڑا کر دیا جس کے نہ حسن پہ کوئی دوسری رائے ہے، نہ جس کے صوتی حسن پہ ہے، نہ خوش الحانی پہ ہے، اور نہ فن خطابت پہ ہے۔ قول النبی علیہ السلام انا بیان السحر، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ بیان تو جادو ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ صوتی حسن ہو، آواز کی خوبصورتی ہو، یا فن خطابت ہو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ نے پہلے انہیں کھڑا کر دیا، اور جب انہوں نے پوری محفل کو گرما دیا، اس کے بعد ایک ایسے بندے کو لا کے بٹھا دیا ہے جس کے پاس نہ سر ہے، نہ تان ہے، نہ آواز ہے، نہ اشعار ہے، نہ کوئی جادو ہے۔ ساری زندگی گھٹنے ٹیک کے بیٹھ کے ہم پڑھاتے رہے، اور آہستہ آہستہ بولنے والے لوگ ہیں۔
دوسرے بچے شاگرد میرے سامنے بیٹھے ہیں جی، جامعہ ہجویریہ سے بھی ہیں، سمن آباد سے بھی ہیں بچے بیٹھے ہیں. مجھے 41 سال ہو گئے داتا دربار پڑھاتے ہوئے. مجھے جی طویل عرصہ گزر گیا، میں 41 سال سے وہاں موجود ہوں. میں آپ کی تحسین کرتا ہوں، داد دیتا ہوں. آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو قد و خال بھی آپ کی خوبصورت بنائے، آپ حسین بھی ہیں. اور کوئی لفظ آسی بھی لگا ساتھ، ایسا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ جی. وہ مجھے شور تھا تو آواز نہیں. ہمارے جامعہ ہجویریہ میں بھی 2-3 شاگرد ہیں، کلاس پڑھنے آتے ہیں تو بچے کہتے ہیں استاد جی اس کی گفتگو ہے نا آسی؟ وہ بچے کہہ رہے ہیں جی ہیں بالکل آسی. تو میں نے اسے کہا بیٹا مجھے بھی سناؤ نا وہ اپنا تقریر. تو کہتا استاد جی شرم آتی ہے، آپ کو میں اپنا ویڈیو کلپ دیتا ہوں، آپ وہ سن لیجئے گا. میں اچھا بیٹا بھجواؤ تو صحیح، سنتے ہیں. بہر طور جی یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے نوجوان بچے، چاہے وہ حماد صاحب ہوں، چاہے ہمارے اظہر صاحب ہوں، اللہ نے ان کو صوتی حسن بھی دیا ہے. آواز کو قابو میں رکھنا، اپنے سروں کو قابو میں رکھنا اور اپنی گفتگو پہ گرفت کا ہونا، یہ اللہ کی عطا ہے. وگرنہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو ری ٹریک ہوتے دیکھا گفتگو کے دوران. بہر طور جی اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں بھی اضافہ فرمائے اور ان کے فن میں، جو فن انہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچے حماد صاحب کو، ان کو بھی، حماد فریدی صاحب کو بھی ان کے بھی صوتی حسن میں اضافہ فرمائے. ان سے ملاقات ہوئی. اچھا ویسا کرتے ہیں کہ مجھے برداشت کر لیجئے گا اور میرے بعد کسی ایسی شخصیت کو کھڑا کیجئے گا جو دوبارہ آپ کو نیچے سے اچھالنا شروع کر دے. میں نہیں اچھال سکتا، میرے بس میں نہیں ہے. میں نے تو آرام سے ہاں حدیث پڑھوں گا، کلام رسول بھی پڑھوں گا، کلام الہی بھی پڑھوں گا، دونوں کلام پڑھوں گا، دونوں بات آپ کو سمجھاؤں گا اور مختصر وقت میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور لذت اور جو روح کی بالیدگی ہے ہم ان لوگوں سے حاصل کریں گے. چلے جی نکاح ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے من نکاح فقط حسنا، جس نے نکاح کیا تو گویا اس نے اپنے آپ کو ایک قلعے کے اندر بند کر لیا. یہ آج ان کے نصف دین کی تکمیل ہونے جا رہی ان کی پیش آمدہ تقریبات میں. مجھے تقریبات کی تفاصیل کا پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ پیش آمدہ تقاریب ہیں درجہ بدرجہ، کنزکٹیولی ہیں تقاریب ان کی ہیں. جی میں دعا کرتا ہوں. قول النبی علیہ السلام اذا تزوج العبد، میرے نبی نے فرمایا جب بندے کا نکاح ہوتا ہے فقد استکمل نصف الدین، تو اس کے آدھے دین کی تکمیل ہو جاتی ہے. تو گویا ہمارے بچے کے آدھے دین کی تکمیل ہونے جا رہی ہے. باقی تو وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت اور توفیق دی ہے، دین سے وابستہ ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی مہندی ہوگی یا کوئی رقص و سرود کی محفل برپا ہوگی، لیکن میرا خیال آپ نے اجتناب کیا ہے. چلے الحمدللہ علی احسانہ. الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری متاع ہے. اچھا میں اپنے اتنے علماء کا جمع غفیر ہے، میرے پیش نظر فریدی صاحب بھی ہیں، آپ بھی تشریف فرمائیں، میں نے کسی کا ذکر ہی نہیں کیا. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ایک شعر کا سہارا لیتے ہیں. شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے ترک کروں کس کا انتخاب کروں. میرے لیے سارے ہی قابل احترام ہیں، سارے ہی قابل احترام ہیں. میں دعا گو ہوں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو، آپ کے علم و فضل کو سلامت رکھے. میں بامر مجبوری بیٹھوں، میں نیچے بیٹھتا یہ کھڑا ہوتا ہے، میرے گھٹنوں کی تکلیف ہے، میں نہیں زمین پر نہیں بیٹھ سکتا. اچھا جی میں نے بتایا کہ میرے نبی نے فرمایا دین جو ہے پوری کی پوری متاع ہے. الدنیا، اور فرمایا المرأۃ الصالحہ، اور جو نیک بیوی ہے وہ سب سے بہترین متاع ہے. نیک بیوی سب سے بہترین متاع ہے. فرمایا اس کی خوبی یہ ہے کہ اذا ناظر علیہ الیہا سرتہ، جب شوہر اس کو دیکھتا ہے تو اس کو راضی کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ چلے آپ بھی دیکھیے گا، حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. اچھی بیوی کی پہچان کیا ہے؟ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے کیا کرتی ہے؟ مسرور کرتی ہے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهَا، جب وہ شوہر اس سے دور ہوتا ہے تو اس کی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، غیروں سے راہ و رسم نہیں بڑھاتی. بالکل سیدھی بات ہے. وَإِذَا أَمَرَهَا، اور جب شوہر حکم دیتا ہے اطاعت، اس کی اطاعت کرتی ہے. اور بیوی کے اندر، انسان کے اندر اچھے برے پہلو دونوں ہوتے ہیں. اب اس میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہم دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، ہماری بیگمات گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں. میں پرسنلی اوائڈ کرتا ہوں، نہیں باہر جاتا. کہتا ہوں جانا ہے تو اپنے بیگمات کو ساتھ لے کے جائیں، جہاں بھی جانا ہے ان کو ساتھ رکھا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو تم نے خود کھانا ہے وہی بیوی کو کھلانا ہے. اگر نہ لے جا سکے، مجبوری ہو، تو کم از کم جو کھایا ہے اس کے لیے وہ تو لے آئیں. اور پھر فرمایا کہ دوسری بات، جو خود پہننا ہے اس کو بھی پہنانا ہے.
خود برانڈ کا سوٹ ہمارے ساتھ پہنتے ہیں, ظاہر ہے ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, تو ان کو بیوی کے لیے برانڈ کا سوٹ لانا ہوگا. اور لا تضرب بوجہہ, بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھانا اور چہرے پر تو بالکل نہیں مارنا, بیوی کو بالکل نہیں مارنا. ولا تقبح, اور کبھی اس پہ عیب نہیں نکالنا, اپنا منہ ویکھ کی لگتی پئی ہیں, نیور, یہ بات نہیں کرنی, اس کو کبھی نہیں کہنا, کبھی الوجہ نہیں کہنا. یہ میں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں. اور نہ بھی اچھی لگ رہی ہوں تو کہہ دیں آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے, جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. ایک تو 2 کے مابین صلح کروانا ہو تو تب بھی جھوٹ جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے. یعنی میں جھوٹ تو نہیں کہوں گا, خلاف حقیقت بات کہنے جو ہے, خلاف حقیقت بات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا, میدان کارزار میں اگر آپ نے اپنی عسکری قوت بیان کرنی ہے تب بھی آپ خلاف حقیقت بات کر سکتے ہیں, اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے بھی خلاف حقیقت بات کر سکتے ہیں. نہ بھی اچھی لگ رہی ہیں تو کیا بہت اچھی لگ رہی ہیں, پہنے کہ ماشاءاللہ آج تو آپ نے لباس بہت اچھا پہنا ہے. یہ زبان سے نکلے کلمات جو ہیں روح میں اترتے ہیں, اس کی تاثیر روح میں محسوس ہوتی ہے. ہم نے گھروں کی شکستگیوں میں, گھروں کے ٹوٹنے میں وجہ یہ ہے کہ بیوی شوہر جب شام کو گھر آتا ہے تو بیوی بن سنور کے بیٹھی ہوتی ہیں, کپڑے بدل لیتی ہیں, اپنے آپ کو آراستہ کر لیتی ہیں, شوہر پلٹ کے دیکھتا ہی نہیں ہے. رسالت امام علیہ السلام تشریف فرما تھے تو آپ کے پاس صحابی رسول ہیں, نام میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے, ابھی آ جاتا ہے نام ان کا. تو ان کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس بیٹھی تو فرمایا آپ تو شادی شدہ ہیں, اس قدر آپ کے چہرے پر جو ہے وہ پژمردگی چھائی ہوئی, وجہ کیا ہے؟ تو کہتی میرے شوہر کی توجہ ہی نہیں ہے, میں کس کے لیے سنگھار کروں, میں کس کے لیے آراستہ ہو جاؤں. تو فرمایا کیا وجہ کیا ہے؟ کہتے کہ ساری رات تو عبادت کرتے رہتے, دن کو روزہ رکھ لیتے ہیں, ساری رات عبادت کرتے دن کو روزہ رکھتے ہیں. انہوں نے سیدہ عائشہ نے رسالت امام علیہ السلام سے ذکر فرمایا. آپ نے صحابی کو بلا کے فرمایا دیکھو تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے, روزہ رکھ بھی لیا کرو, چھوڑ بھی دیا کرو, رات آرام بھی کیا کرو, حقوق العباد پر توجہ دو. گھر میں تشریف لے جائیں, بیگم نہ بھی اچھی لگ رہی ہوں. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اگر بیوی کا ہاتھ پٹا دوں تو آپ نے کہنا ران مرید ہے. اگر میں رسول کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لے کے آپ کی والدہ اماں عائشہ صدیقہ تندور میں روٹیاں لگا رہی, فرمایا عائشہ لائیے ہم بھی آپ کو ایک روٹی لگا دیتے ہیں, آئیے. آپ نے ہاتھ سے روٹی بنا کے تندور میں لگائی اور وہ کھڑی انتظار فرما رہی ہے ہماری ماں کی یہ روٹی پک جائے گی تو میں اتار کے چلتی ہوں. فرمایا عائشہ کس چیز کا انتظار ہے؟ عرض کیا رسول اللہ یہ روٹی پک جائے. فرمایا یہ نہیں پکے گی, جس چیز کو اللہ کے رسول کے جسم کا کوئی حصہ چھو جائے اس پر آگ اثر نہیں کرتی. وہ کچا آٹا اتار لیا اور واپس کمرے میں تشریف لے گئیں. بلکہ یہاں تک کہ جب آپ اکٹھے ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے, میں ایک گھر میں گیا لاہور, مجھے آج بھی یاد ہے, پوش ایریا تھا, تو میں جب پہنچا تو ہمارے ملنے والے تھے, تو بچی جو تھی بیچاری کوئی اچھی حالت میں نظر آئی, تو میں کہ بیٹا کہیں تیاری ہے جانے کی, کہیں آپ پروگرام میں نکل رہے ہیں کہیں لوگ؟ تو اس نے کہا کہ جی وہ, اس کی ساس نے کہا نہیں جانا کتنے وے, اے روز شام نو ہیر بن کے بہ جاندی, انہیں آنا ہوتا نا, تے بیٹے کا نام بھی انہیں آنا ہوتا, ہیر بن کے بہ جاندی. تے میں کہ باجی تے نے اپنے بندے نے واسطے ہیر نہیں بننا تو کدے واسطے بننا ہے؟ سوال یہ ہے, ہمیں تو یہ بھی کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے سنگھار کر لے, آراستہ ہو جائے, تو یہ بھی چیزیں کھٹکنے لگ جاتی ہیں, یہ بھی چیزیں تو گھر میں بربادیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہی بربادیاں ہوتی ہیں. اصل میں ہم سے محبت کا بٹوارہ برداشت نہیں ہوتا, یہ سب سے غلط بات ہے. محبت کا بٹوارہ, آج بھی میں نے گفتگو میں کہا کہ جس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں پر فضیلت دی, شاید کرسب تشریف فرما تھے یا حفیظ صاحب تھے, میں نے یہی بات کی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے, میری بھی لعنت ہے. ماں کا مقام اپنا ہے, شوہر کے لیے 2 دھاری تلوار ہے, لیکن ہمیں خیال کرنا چاہیے. رسالت امام علیہ السلام نے پوچھا عائشہ میں نے دیکھا نہیں آپ نے گلاس میں پانی کہاں سے پیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے گلاس کے اس کنارے سے پانی پیا. آپ نے گلاس کو گھما کے اسی کنارے سے پانی پیا, ٹھیک ہو گیا. ہڈی آپ نے پلیٹ میں رکھی تو آپ نے جو ہڈی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے گوشت کھا کے رکھی تھی, آپ نے ان کے سامنے اسی ہڈی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آپ نے چوسا اور چوس کے رکھ دیا. یہ محبت کے وہ پیرائے ہیں, یہ محبت کے وہ قرینے ہیں جو دلوں کو جوڑتے ہیں اور گھروں کو آباد کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں یہ سلیقہ اور قرینہ آ جائے, ہم گھر کو آباد کرنا سیکھ لیں. جی آئیے. نعرہ رسالت,
नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी अपनी बीवियों को तंग ना किया करो। इन करेहा मिनहा खुलुकन रदिया मिनहा आखर। फरमाया अगर बीवी की एक बात ना पसंदीदा है तो बाकी बातों पर गौर कर लो, कोई तो पसंदीदा होगी, कोई पहलू तो अच्छा होगा। हम बिल्कुल देखते नहीं हैं। और औरत बेहतरीन वही है जो जिसको देख के शौहर जो है वो राज़ी और खुश हो जाए। बहुत सी दुआएं जी आपके लिए। मैं एक बाप होने के नाते, आपका रूहानी बाप होने के नाते, उस्ताद होने के नाते और दीन का तालिब इल्म होने के नाते मैंने ये यकीनन ज़रूरी जाना कि मैं आपके लिए चंद कलेमात कह दूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी अज़दवाजी हयात को आपके लिए बाइस रहमत बना दे और बाइस बरकत बना दे। मेरी ढेरों दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और कोशिश करें कि तवाज़ुन को बरकरार रखें, एतदाल को बरकरार रखें। बर्बादियों की वजह अदम तवाज़ुन और अदम एतदाल है। बीवी और शोहर के और माँ और बीवी के माबैन जो है अदम तवाज़ुन और अदम एतबाल है। अल्लाह ताला इस एतदाल को कायम रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इस एतदाल को कायम रख सकें। आप यहाँ ज़ाहिर उलमा भी तशरीफ़ फरमा हैं और बाकी लोग भी मौजूद हैं। आयत पढ़ी जाती हैं, तिल कर रसूल फ़द्दलना बाद मलाबाद। अल्लाह फरमाते हैं हमने रसूलों को, मैंने अपना मौजू स्विच किया थोड़ा। अल्लाह ताला फरमाते दो तीन बातें आपसे मैंने अर्ज़ करनी है। मैंने देखा हमारे शोरा ने बहुत कलाम लिखा और कलाम में वो फरमाते हैं कि हमारे नबी की ज़ात बेमिसल और बेमिसाल है। ऐसे ही है ना? ऐसा आप अशार तो पढ़ते हैं ना, इसमें कोई शक नहीं, नबी की ज़ात बेमिसल। आप ये भी कहते हैं कि अल्लाह ने जो हुस्न अपने नबी को अता फरमाया वो हुस्न किसी को अता नहीं फरमाया। ऐसा ना, आप तो ज़ाहिर है आपका तो डिपार्टमेंट है जी, आप तो ऐसे ऐसे अशार पढ़ते हैं। बल्कि आज हम्माद साहब ने वो नकाबत के दौरान जिस रवानी के साथ इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुस्न बयान किया, ओहो मैं तो मदहोश हो गया। मैं ये लफ्ज़ बोल रहे थे, मैं गिन रहा था और सोचा और उनके मानी मफाहीम पे गौर कर रहा था। जो तसलसल था, जो रवानी थी, जो बहाव था गुफ्तगू के अंदर, और सारा कलाम हुस्न मुस्तफ़ा पे था। किस पे था? नबी करीम अलैहिस्सलाम के ख़द खाल पे था, आपके आज़ाए बदन पे था कि अल्लाह ताला ने आपका एक एक उज़्वे बदन कितना बेमिसल और कितना बेमिसाल बनाया है। लेकिन आपने इसकी वजह तो कभी सोची आपने? देखे ना, ये जितना हुस्न उन्होंने बयान किया, अब चूँकि ये स्टेज अगरचे इनका है लेकिन ये माइक पर आ नहीं सकते। अब माइक पर मैं ही बैठूँगा मैं ही बताऊँगा। अच्छा, बात पता क्या है? हमने कहा कि हमारे नबी का हुस्न बेमिसल बेमिसाल है। ये मोहब्बतें जो होती हैं इनके लिए कोई कानून वज़ा नहीं किए जाते, ना इनके लिए कभी आइन तराशे जाते हैं, ना इनके पाँव में बेड़ियाँ बांधी जाती। ये बेबसर जज्बे होते हैं, मन की ज़मीन से उठते हैं, तन की दुनिया पे छा जाते हैं। ये ऐसे जज्बे हैं जिसके लिए कोई कायदा, कोई कुलिया, कोई कानून, कोई आइन नहीं तराशा जा सकता। मुझे बताइए, ये बच्चा क्या लगता है आपका? बेटा है आपका। अब आपको हम सिखाएंगे कि आपने इससे मोहब्बत कैसे करनी है? हम सिखाएंगे आपको? नहीं, ये मोहब्बत बेबसर जज्बा है। पोता हो, बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, इनसे मोहब्बत का कोई ज़ाब्ता कुलिया कायदा नहीं है। आप मोहब्बत में पैराहन बदल बदल के, कालिब बदल बदल के नाम देते हैं। पप्पू कहते हैं, मुन्ना कहते हैं, काका कहते हैं, चिमटाते हैं। कोई आइन कानून नहीं है। हमें जिससे मोहब्बत है बेपनाह, बीवी से मोहब्बत है, माँ से है, औलाद से है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको जिससे भी मोहब्बत है, मुझे वो शेख सादी की बात याद आ जाती है। कारी साहब, शेख सादी अलैहिर्रहमान ने हिकायत लिखी कि किस बादशाह ने कहा अपनी हबशी नस्ल खादमा से कहा कि जाओ जाके मेरे इस कैपिटल का, दारुल खिलाफा का सबसे हसीन बच्चा ला के दो मुझे, सबसे खूबसूरत बच्चा। वो 6-7 दिन ढूंढती रही और उसके बाद एक बच्चा लेके आ गई। बादशाह गज़बनाक हुआ कि ये तुम स्याह रंगत वाला, स्याही माइल बच्चा उठा के ले आई हो। और इसको कहती है, बादशाह सलामत, मैंने 7 दिन पूरे शहर को खंगाला है, मैंने हर दर पे जाके देखा है, मैंने पूरी मालूमात हासिल की हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बच्चा मुझे आपके दारुल खिलाफा के अंदर नहीं मिला और ना कोई है। बादशाह बहुत गज़बनाक हुआ कि तेरे नज़दीक हुस्न का मायार क्या है? उसने कहा, बादशाह सलामत,
اس سے حسین بچہ مجھے آپ کے شہر میں نظر نہیں آیا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو اپنی نہیں میری آنکھیں چاہیے، چونکہ یہ میرا بیٹا ہے، چونکہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اولاد، سکولوں میں چھٹی ہوتی ہے، سکولوں کے اندر 100 بچہ باہر نکلتا ہے، 100 150 200 بچہ باہر نکلتا ہے، دور کھڑا باپ ہوتا ہے اور ماں کھڑی ہوتی ہے، وہاں پہچانتے وہ میرا بیٹا آ رہا ہے۔ یہ وہ محبت کے جذبے ہیں جو پیدا نہیں کیے جاتے، جو ودیعت ہوتے ہیں۔ میرے نبی کی ذات اور شان کو پرکھنا ہو تو پھر نگاہ قدرت چاہیے، میرے رب کی نگاہ قدرت چاہیے۔ میں کہتا ہوں جس سے مجھے محبت ہے، مجھے اس نوجوان سے محبت ہے، اس بچے سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، لیکن ایک بات طے شدہ ہے، مجھ سے کہا جائے نا، اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ محبتیں کیسے انسان کو بے بس کر دیتی ہیں۔ میں ایک جگہ بیٹھا تو 3 لوگ ہم بیٹھے اور سرکاری آفیسرز تھے سارے، کوفتے بن کے آئے جی، کوفتے۔ ہم نے کوفتے جب کھانے شروع کیے تو صاحب خانہ نے پوچھا کہ یار کیسے کوفتے نے؟ میں بیٹھا، میں الحمدللہ۔ اس نے بھی کہا جی ماشاءاللہ بڑا اچھا کھانا بنایا ہے، بھابھی نے بڑے اچھے کوفتے بنائے نے۔ 2-4 منٹ تو صبر کیا اس بندے نے، مہمان نے جو میرے ساتھ، کہتا ہے یار اچھے نے کوفتے، پر جے تو کدی اپنے بھابھی دے کھا لیں، اوئے ہوئے ہوئے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کسی کا نام لوں لب پہ تمہارا نام آئے۔ یہ وہ محبت تھی جو دل میں دوڑ رہی تھی بیوی کی، بے قرار بے کل ہو گئے اور وہیں اظہار کر دیا۔ آپ دیکھیں، آپ کسی کی، کوئی آپ کے سامنے اپنی اولاد کی تعریف کرے، آپ تھوڑی دیر میں کہیں گے ماشاءاللہ تہاڈا بھتیجا بھی بڑا لائق ہے، ماشاءاللہ یہ بھی بڑا لائق ہے، انہیں بھی حفظ کر لیا ہے، ماشاءاللہ ان قاری بنے گا جی، اے پہلا انعام جیت کے آیا ہے۔ اصل میں دل کا یہ وہ درد ہے جو سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے آتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو جس سے محبت ہے، آپ کو اس میں عیب نظر نہیں آتا؟ آتا ہے عیب نظر؟ نہیں۔ آپ نے حسن کا معیار بھی وہی بنا لیا ہے۔ اگر میرے بچے کی ناک موٹی ہے تو میں نے کہنا نہیں، اصل میں باریک ناک تو کیا باریک، یہ ناک تھوڑی موٹی تو ہونی چاہیے نا، کیونکہ میرے بیٹے کی موٹی ہے تو میں نے اس کو حسن کا معیار قائم کر لیا۔ میں آپ کو یہ کرکس دینا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کے خالق نہیں ہیں، آپ نے اس کو تخلیق نہیں کیا، آپ نے اس کے خد و خال کو نہیں بنایا، خواہ وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے وہ آپ کی ماں ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ اس کے خالق نہیں ہیں، آپ نے اس کے خد و خال کو تشکیل نہیں دی۔ محب نے محبوب کو تخلیق کرنا ہے، محب نے محبوب کو تخلیق کرنا ہے۔ اب وہ محب کیا ہے؟ خالق بھی خود ہے، قادر بھی ہے، علی کل شیء قدیر۔ اب مجھے بتائیے، جو خالق بھی خود ہو اور اس نے خد و خال بھی خود تشکیل دینے ہو، اس نے اپنے محبوب کی تخلیق میں وہ کون سی شان رفیع ہے جو نہیں رکھی ہوگی؟ آپ بات پر غور کریں نا۔ میں اپنی بیوی کا، اپنی اولاد کا میں خالق نہیں ہوں، میں خالق نہیں ہوں، آپ خالق نہیں ہیں، اور خالق کرنے والا خالق بھی خود ہو، مالک بھی خود ہو، اور اوپر سے قادر بھی ہو، اوپر سے قادر بھی ہو۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس نے اپنی اس محبوب کی ذات میں وہ کون سا حسن کا پہلو ہے جو نہیں رکھا ہوگا؟ مجھے اپنے محبوب میں عیب نظر نہیں آتا، مجھے بتائیں میرے رب نے کیسے ممکن تھا کہ اپنے محبوب کو عیب، اس کے اندر عیب یا نقص رکھا ہوتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے جی۔ کوئی 5-10 منٹ اور لے لوں آپ کے؟ مجھے آپ کے پروگرام کا پتہ نہیں ہے، لیکن چلیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات لیتے ہیں جی، بلکہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں عام مومنین کا مقام اور مرتبہ، جہاں عام مومنین میں اور آپ مومنین ہیں، جب ان کی مقام افضلیت اور مقام اور مرتبہ جہاں ان کا ختم ہوتا ہے، عام مومنین کا جہاں ان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں اولیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اولیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے وہاں انتہا ہوتی ہے، جہاں اولیاء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں شہداء کے مقام کی ابتدا ہو جاتی ہے، جہاں شہداء کی افضلیت اور مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں صدیقین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن نے کیٹاگوریکلی اپنی، اللہ نے اپنے آیا مبارکہ میں یہ کیٹیگریز کو بیان فرمایا جہاں صدیقین کے مقام اور مرتبے کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں انبیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے،
اور جہاں انبیاء کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں اولو العزم رسولوں کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور جہاں اولو العزم رسولوں کے مقام اور مرتبے کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں امام الانبیاء کے مقام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، باعث بستامی نے اسے کیٹاگوریکلی بیان کیا۔ اب ہم نے مومنین سے لے کے رسولوں تک اور امام الانبیاء تک ان کی فضیلت کی مقام کو بھی بیان کیا، ابتدا کو بھی بیان کیا، اور ہم نے انتہا کو بھی بیان کیا۔ تو رسالت امام علیہ السلام کی مقام کی انتہا کیا ہے؟ آپ بھی بتا دیجئے کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ منتہا، سبحان اللہ۔ رسالت امام علیہ السلام نے صدیق اکبر سے پوچھا ہے، صدیق میرے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم، اللہ جانی، اللہ کا رسول جانے۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میری حقیقت کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا، نہ مقام اور مرتبے کو جانتا ہے نہ حقیقت کو جانتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جی، کچھ باتیں اور لیتے ہیں۔ اور پوچھا رسالت امام علیہ السلام نے، اے صحابہ کیا تم سچے مومن بننا چاہتے ہو؟ آپ سچے مومن، تو آپ بھی تو بننا چاہتے ہیں نا؟ نہیں؟ اچھا یہ مجمع اتنا گمسم کیوں ہے؟ آپ تو بھی اشعار پڑھ رہے تھے تو یہ تو زمین پر بیٹھ ہی رہے تھے، پڑھا کلام تو آپ سارے جھوم رہے تھے اور سارے بے خود تھے، میں بات کروں تو میری بات کا جواب نہیں دیتے۔ آپ یہ بتائیے، آپ سچے مومن بننا چاہتے ہیں؟ بننا چاہتے ہیں نا؟ رسالت امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ سچے مومن بننا چاہتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ہم بننا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا پھر ایسے کرو کہ مجھ سے محبت کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ سے کیسے محبت کریں؟ اللہ سے محبت، پہلے اللہ سے محبت کرو۔ پوچھا اللہ سے کیسے محبت کریں؟ فرمایا مجھ سے محبت کرو، اللہ سے خود بخود ہو جائے گی۔ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ سے محبت؟ فرمایا میری حدیث سے محبت کرو، میری حدیث سے محبت کرو، میری سنت سے محبت کرو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ صحابہ ایک بات یاد رکھنا کہ محبت کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے سب لوگ برابر نہیں ہوتے۔ ایمان کے اعتبار سے سب لوگ، اچھا جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، اگرچہ میں عمر میں تقریباً آپ سے زیادہ ہوں، بظاہر تو یہ محسوس ہو رہا ہے، اور تدریسی دورانیہ بھی میرا بہت زیادہ ہے، لیکن کیا پتہ قاری صاحب مجھ سے زیادہ اللہ کے نزدیک زیادہ نیک ہوں، زیادہ صالح ہوں۔ آپ جاتے بچے میرے آسی صاحب تشریف فرمائے، یہ حماد صاحب، یہ آپ قاری صاحب آپ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوں۔ دیکھیے میرے نبی نے فرمایا کہ ایمان کے اعتبار سے سب لوگ برابر نہیں ہوتے، ایمان کے اعتبار سے سب لوگ برابر نہیں ہوتے۔ پوچھا یا رسول اللہ ایمان کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ ہر چیز کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے، ایسا ہے نا؟ آپ کی سائنس نے ترقی نہیں کی ہے نا؟ آپ کے ٹائر، گاڑی کے ٹائر میں ہوا کم ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ پتہ لگ جاتا ہے نا کتنی ہوا ہے، کہتے ہیں یار چارہ تی کر دے، چارہ ٹائریں تی بھر دے۔ بلڈ پریشر میئر کر لیتے ہیں، ڈائبٹک شوگر میئر کر لیتے ہیں، ٹیمپریچر تھرمل ڈال کے میئر کر لیتے ہیں، ہر چیز کو ماپنے کا پیمانہ ہے نا؟ یہ ایمان جو ہے ایک باطنی کیفیت کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ باطنی کیفیت کا نام ہے۔ یہ مخفی اور پوشیدہ ہے۔ جتنے لوگ ہم یہاں موجود ہیں ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ جس سے ہم کسی کے ایمان کو پرکھ اور جانچ سکیں کہ کس کا ایمان کتنا قوی اور کتنا افضل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایمان کا پیمانہ تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ فرمایا آپ نے وَمَن لَا مَحَبَّتَ لَهُ لَا ایمان لَهُ، جس کے دل میں میری جتنی محبت ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہوگا، اور جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے وَمَن لَا مَحَبَّتَ لَهُ لَا ایمان لَهُ، وَمَن لَا مَحَبَّتَ لَا ایمان لَهُ۔ 3 دفعہ فرمایا کہ کسی کے ایمان کو پرکھنا اور جانچنا ہو تو میرا ذکر کر لو اس کے سامنے، تمہیں اس کے ایمان کا پتہ چل جائے گا کہ ایمان کے کس درجے پہ فائز ہے، کس درجے پہ فائز ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، خدا کرے کہ ہمیں اس بات کو سمجھ آ جائے۔ آپ نے پوچھا صحابہ سب سے افضل ایمان کس کا؟ آپ کے نزدیک سب سے افضل ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل ذوات مقدسہ کون ہیں؟ بادیوں نظر ذہن میں خیال آتا ہے کہ سب سے افضل ایمان تو صحابہ نے بھی یہی جواب دیا تھا، یا رسول اللہ سب سے افضل ایمان جو ہے فرشتوں کا ہے۔ فرمایا اللہ، یہ تو ان کا حق ہے، یہ تو ان کا حق ہے۔ بات تھوڑی سمجھا دیتا ہوں۔ یہ میرے عزیز بیٹھے ہیں، ان سے میرے خون کا رشتہ ہے۔ آپ کے صاحبزادے کہاں ہیں اس وقت؟ بس بیٹا موجود ہے آپ کا؟
نہیں ہے. چلے آپ مجھے بتائیے اگر میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے یہ کمال ہے؟ اس پر تو فرض ہے, یہ تو اس کا حق ہے. آپ نے اپنی ماں کی خدمت کی تو یہ اس کا حق ہے, آپ کی ماں کا آپ پر حق ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے افضل ایمان ان کا نہیں ہے ملائکہ کا. پوچھے یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ایمان سب سے افضل ہے؟ فرمایا لا, یہ تو ان کا حق ہے, یہ تو ان کا حق ہے, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نمائندے ہیں, یہ تو ان کا حق ہے. اللہ و رسول عالم, پھر کس کا ایمان افضل ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے, مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور پھر بھی میرے لیے تڑپیں گے اور میرے گھر کی طرف دوڑیں گے. نعرہ تکبیر, سب سے افضل ایمان, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. اگلی بات حدیث سناؤں اب آپ کو. ہاں اب حدیث بھی سنی, آگے کلمات سنی میرے نبی. لمن رانی و آمن بی, یا صحابہ آپ نے مجھے دیکھا, مجھ پر ایمان لے آئے, آپ کو مبارک, آپ کو مبارک. اگلی بات فرمائی وَطُوبَى 7 مرات, اور میں 7 مبارکبادیں ان لوگوں کو دیتا ہوں جنہوں نے لمن لم یرانی و آمن بی, جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے, پھر بھی میرے لیے سر بھی کٹوائیں گے اور جانیں بھی دیں گے. فرمایا آپ کے لیے ایک مبارکباد ہے کہ آپ نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آئے, اور میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جو میرے بعد آئیں گے 7 مرتبہ انہیں مبارکباد کا پیغام بھیجتا ہوں جو نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی وہ لوگ مجھ پر ایمان لے آئیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. میرا خیال ہے آپ کا وقت ختم ہوا. سیدہ آمنہ کے اشعار لیتا ہوں جی اگر مجھے مل جائیں تو ٹھیک ہے, آپ بات کو ختم کرتے ہیں. جی میں داتا گنج بخش بیٹھا ہوں جی 41 سال سے. کتنے سال ہو گئے؟ 41 ایئرس. 41 سال گزر گئے مجھے دربار شریف بیٹھے پڑھاتے ہوئے, 41 سال گزرے مجھے. جو بر صغیر سب کانٹیننٹ کا بادشاہ قطب الدین ایبک ہے, ان کا مزار انارکلی کے اندر ہے. میں کبھی جاتا ہوں تو وہاں کوے اور چڑیا ان کے بیٹ پڑے ہوتے ہیں اور کوئی بندہ نظر نہیں آتا, جھاڑو دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو وہ وقت بتاؤں کہ جب میں گھر پہنچا شام کو تو مجھے پتہ چلا کہ داتا دربار بام بلاسٹ ہو گیا ہے. ظاہر ہے جامعہ تھا, 500-600 طالب علم تھے. میں پریشان ہوا اور پتہ لگا, ٹیلی ویژن پہ دیکھا تو مجھے انہوں نے کہا, ٹیلی فون کال آئی ایجنسیوں سے کہ علامہ صاحب واپس پہنچیں اور آ کے دیکھیں کہ آپ کے کتنے بچے شہید ہوئے ہیں, کیا صورتحال ہے. میں وہاں سے بھاگا گاڑی لے کے. اب یقین جانیے کہ میں جب آیا تو میں نے دیواروں سے ہاتھ اتارے, خود بڑے بڑے شاپر دیے گئے, پورے ایریے کو ایجنسیوں نے کور کر لیا. ہم نے کہیں سر, کہیں پاؤں, کہیں ہاتھ, خون کے لوتھڑے پڑے دیکھے. میرے بچوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے, شیشے جامع ہجری کے ٹوٹ گئے. اتنی بری حالت میں نے دیکھا, میں کئی دن سو نہیں سکا اور میں رات میں نے پھر وہیں گزاری. اور ہم نے اس کو بند کیا مزار کو کہ شاید فجر کی نماز پہ کوئی نہیں آئے گا, لیکن میں باوضو بیٹھا ہوں. قسم خدا کی فجر پہ پہلے سے بھی لوگ زیادہ تھے, پہلے سے بھی لوگ زیادہ تھے. ٹھیک ہو گیا. بات یہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی قبریں زندہ ہیں. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں بہت اچھا پیغام دے گئی, بہت اچھا پیغام دے گئی. اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ فرماتی ہیں داتا صاحب کی اولاد کوئی نہیں ہے, ایک شادی کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, داتا صاحب کی اولاد کوئی نہیں. مجھے بڑی فکر رہتی ہے کہ یار میرا پوتر کوئی نہیں تو میں اور خاطر نہ مر جاواں, میرا نام کنے لینا ہے. تو داتا صاحب کے کون سے بیٹے نام لے رہے ہیں؟ یہ راز دیا ہے ہمیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہمیں ایک راز سمجھا گئی ہیں. جب میرے نبی کی عمر مبارک 6 سال تھی, آپ مقام ابوا پر تھیں, ام ایمن ساتھ تھیں. آپ نے ام ایمن کو اشارہ کیا خیمے میں, ام ایمن میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیے. آپ ساتھ لے کے آئیں, سرہانے کھڑا کیا, اور اس وقت میری نبی کی والدہ مائدہ نے جو کلمات اشعار کہے وہ سننے والے. فرماتی کلو حین میتن, فرماتی ہیں اے ام ایمن ہر زندہ چیز کو موت آنی ہے, ہر زندہ چیز کو موت آنی ہے. وہ کلو جدید بال, اور ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے. وہ کلو کبینی یفنا, اور اللہ نے ہر بڑی سے بڑی چیز کو فنا کر دینا ہے. وہ انا میتتن, اور آج میں بھی موت کی وادی میں اترنے جا رہی ہوں.
آج میں بھی موت کی وادی میں اترنے جا رہی ہوں. و ذکری باقن. ام ایمن ایک بات سن لو, میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا, میرا ذکر. ام ایمن نے کہا سیدہ اتنا بڑا دعویٰ کہ آپ کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا؟ فرماتی ہاں ہاں و ولد تو توہرا, میں نے اتنے پاک باز بچے کو جنم دیا ہے, اللہ اس بچے کے تصدق سے قیامت تک میرا نام زندہ رکھے گا. گویا سیدہ پیغام یہ دے گئیں کہ نام نہ تمہارے عہدوں سے زندہ رہنے ہیں, نہ صدر بننے سے, نہ وزیر اعظم بننے سے, نہ انڈسٹریلسٹ بننے سے, نہ صنعت کار بننے سے زندہ رہنے ہیں. نام باقی رہے گا تو نام مصطفیٰ سے باقی رہے گا, وگرنہ نام باقی نہیں رہیں گے. اللہ آپ کو آباد رکھے, آپ کے شہر کو آباد رکھے, اور جو پیش آمدہ تقریبات ہیں ہمارے بچے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ بحسن و خوبی انجام پذیر فرما دے. ڈھیروں دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے اور نئے نو بیاہتا جوڑے کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنا اس شہر پہ کرم فرمائے اور بطور خاص اس محلے پہ اپنا کرم فرمائے, اور جو احباب تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ. وما علیہ الا البلاغ المبین. کہ ملک پاکستان کا بہت بڑا نام اور یقیناً علمی میدان کی بڑی عظیم سپہ سالار آپ تشریف فرما ہوئے, آپ تشریف لائے, اور داتا حضور سے وابستگی آپ کی محبت, اور ایک عرصہ ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں جتنا آپ کا وہاں پر پڑھانے کا تجربہ ہے. اللہ کریم آپ کے علم عمل عمر میں اللہ کریم مزید برکات عطا فرمائے. ابھی استاذ گرامی کا بھی یہی حکم تھا, صرف 2 سے 3 منٹ میں آپ کی مخراشی چاہوں گا مزید. نہیں وہ یہ تو سماعتوں کا خراج ہے, آپ کی آواز کو سننا, آپ کی آواز کو سننا. میں تو اپنی سماعتوں کا خراج سمجھتا ہوں. ان بچوں کی دیکھیں, میری بات سنیے, میری آواز نہیں ہے, میرا صوتی حسن نہیں ہے, میں نہیں سر لگا سکتا, اور نہ میں بالکل اس نعمت سے محروم ہوں. لیکن جنہیں اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس کو تو قبول کرنا چاہیے, ان کی تحسین تو کرنی چاہیے. کم از کم یہ تو دیکھیں نا, اگر آپ کے پاس وہ نعمت نہیں ہے لیکن جنہیں نعمت دی گئی ہے ان کی قدر تو کریں نا. یہ ان کی آوازیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بچوں کی آواز کو سننا ان سماعتوں کا خراج ہے, اور ہم سماعتوں کا خراج ادا کریں گے. آپ پڑھیے, آپ ہم موجود ہیں. جی میں وہی اشعار قبلہ استاذ گرامی کا بھی حکم اور آپ کی بھی ذرا نوازی بندہ پروری, اور وہی مصرے پڑھ کے میں اجازت طلب کروں گا. قبلہ حامد صاحب کا ہم خطاب سماعت فرمائیں گے. اب ابھی ذی وقار محبت فرمائیے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کے تجلی کا ورق ہے, آریز ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں, گیسوں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابروں ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا, لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہے, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے, باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے, قراءت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, یہ دانت یہ شیرازائے شبنم کے تراشے, یاقوت کی وادی میں دھمکتے ہوئے ہیرے, شرمندہ تاب لب دندان پیمبر, حرف بسانہ خان خامہ بصری دے, کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں, اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا, کہنے کو تو تیرا فقر آقا فقر کا باعث, مگر تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ, کہنے سے بشر اوڑ کے آیا, مگر تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں, کہ سب سلاطین عالم تیرے جاروب کشوں میں, آقا سب سلاطین عالم تیرے جاروب کشوں میں, عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری, گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی, جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری, دھرتی کے ذویل عدل تیرے حاشیہ بردار, دھرتی کے ذویل عدل تیرے حاشیہ بردار, فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں, کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبہ, لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں, آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم, شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل, کہنے کو تو تیرے سر ہے آقا دستار یتیمی, مگر تو زمانے کے یتیموں کا سہارا, کہ گزرے وہ جدر سے ہوئی راہ گزر نور, اس نور مجسم کی ہر شام و سحر نور, لب نور دہن نور زبان نور بیان نور, دل نور جگر نور جبین نور نظر نور, کیسوں کی ضیاء نور,
امامہ کی چمک نور اتارا گیا جس گھڑی وہ چاند زمین پر وہ دن وہ ماں وہ ساعت نور اس آیا رحمت کی ہر زیر و زبر نور عیاں نور نہاں نور آزم کب دیکھا ہے یاد نہیں رہتا ہے ہر وقت وہ پیش نظر نور آزم کب دیکھا ہے یاد نہیں رہتا ہے ہر وقت وہ پیش نظر نور۔ اب اب اسی وقار آپ احباب کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد حامد حسن چشتی صاحب سے آپ تشریف فرما ہوں اور اپنے قیمتی حسین خوبصورت ملفوظات عالیہ کے ساتھ نوازیے۔ حضور تے حق اٹھن تے ابو ہریرہ دی اماں نوں کلمہ نصیب ہو جائے، سرکار تے حق اٹھن تے بدر و احد دے اندر اللہ تبارک و تعالی دے خشک تنے بھی انسانہ طرح رون لگ پین۔ میں کیا رب ذوالجلال نے سونے نو او شانہ عطا فرمائیاں، سونا قیامت والے دن ایک اشارہ کر دوے تے ساری امت واسطے جنت دے دروازے بھی کھل جا۔ یہ ہن اسی دینے تینوں کہ تو سانو دینے؟ اچھا مبارکباد اجی دے جلنے کہندا یہ تسی کل میں نے دینے دیکھو نا سرکار نے فرمایا فقد استکمل نصف الدین، کتنا خوش ہے۔ ایک سنت ادا کرو نا فتنے دے دور وچ، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا فتنیاں دے دور وچ جڑا میری کسی ایک سنت نو زندہ کرے تو فرمایا رب ذوالجلال 100 شہید دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ تے جڑا اس سنت نو زندہ کرن چلیا جس سنت نال ادا دین تکمیل والا ہو جائے، یہ بھی شہید نہیں یہ نہیں شہید ہوندہ، 100 شہیدان دا اجر تے ثواب اس سنت نو زندہ کرن چلے آئے جنہوں عام بولی وچنا طلباء تے علماء مٹھی سنت کہندے ہیں۔ سرکار دی ہر سنت ہی پیاری ہے پر یہ سنت تو بہت ہی۔ وہ ایک طالب علم سی نا درویش سی صوفی جی ہاں تے شادی نہیں سی کردہ، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اندیاں نشانیاں وچوں ہے۔ وَمِنْ آیاتِهِ کہ اس نے تھوڑے واسطے تھوڑی جنس وچوں بیویاں پیدا فرمائیاں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تے تھوڑا سکون رب نے انہاں دے کول رکھیا، انہاں نو رب نے تھوڑے سکون دا ذریعہ بنایا، انہاں نو رب نے تھوڑے سکون دا ذریعہ بنایا۔ نعمت نہیں رب دی، حدیث پاک حضرت صاحب سنا گئے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ سرکار نے فرمایا ساری دنیا ورتن دی چیز ہے پر دنیا دی سب تو بہترین نعمت تے بہترین متاع اور نیک بیوی ہے۔ کیسا سکون؟ تائیں تا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر وچ سکون رکھیا۔ میں کہنا ہوں نا بندہ اسپتال داخل ہوئے نا مریض تے طرح طرح دے اتھے کیئر کرن والے نرساں بھی تے بندے بھی تے صفائیاں کرن والے بھی تے ڈاکٹر بھی خیال رکھن والے تے دوائیاں بھی اتھے میسر تے مشینہ بھی، پر مریض دی آنکھ کھلے نا وہ کہندا میں نو گھر لے جاؤ۔ مریض دی پہلی خواہش ہوندی ہے میں نو اپنے گھر لے جاؤ۔ میں کہنا تسی سفر کرو دبئی تک جاؤ تے اسلام آباد تے میں کہنا صدارتی محل رہو پارلیمنٹ ہاؤس جاؤ، 2 دن بندہ رہے 3 دن رہے، چوتھا دن بندہ کہندا اپنے گھر جاؤ۔ وہ کیڑی شے ہے جڑی گھر وال کھچ دی ہے؟ وہ سکون ہے وہی۔ وہ کہندے نے بھئی گھر میں دل لگتا نہیں جب تک کہ یارو گھر میں گھر والی نہ ہو۔ اور میں نہیں کہہ رہا، سرکار نے خود فرمایا نوجوان مسکرا پہ چہرے ہیں تو مسکراہٹ آ گئی، وہ مسکرانا بھی چاہیے ہے۔
اب کیڑا ختم تے آئے ہیں؟ اب ختم تے تھوڑی آئے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ کثیر البکا سن، اکثر روندے رہندے سن. تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کثیر التبسم سن، مسیر ماسی دے پتر. آسمانہ تے بھی سونے نال کٹھے ملے، اتھے بھی ہم اثر سن اکٹھے رہے. تے حضرت یحییٰ نے اکثر رونا، تے حضرت عیسیٰ نے اکثر مسکرانا. تے اکثر مسکراندہ ویکھیا نا حضرت یحییٰ نے، تے فرمایا بندے نو اللہ تبارک و تعالی دے خوف تو اتنا غافل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ ہر وقت ہنسدا ہی رہے. تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا تے بندے نو اللہ دی رحمت تو اتنا نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت روندے ہی رہے. او یار ہن ختمہ تے جدوں ملیں گے، او ختمہ تے جدوں کٹھے ہوواں گے نا ادو رواں گے. اج تو مہندی تے محفل کر کے بیٹھے ہیں، اج تو مہندی تے کٹھے ہوئے ہیں. یار دین ساڈا اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے. اینج نہیں پہ میرے مصطفیٰ کریم کو یاراں نال مسکراندے نہیں سن. حضور ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب تے جھرمٹی حضور ایک دن کھجوراں سامنے آئیاں تے سارے صحابہ کھجوراں کھان لگے. حضور سرکار بھی انہاں دے نال. حضور کھجور کھائی جان تے سرکار کی ٹک علی دے سامنے رکھی جان. علی اپنیاں بھی کھجوراں کھا رہے تے گٹکاں رکھ رہے. سرکار بھی کھجور کھان تے گٹک علی دے سامنے رکھ دین. جدوں کھجوراں مکیاں نا آقا کریم نے فرمایا اور بندے نو اتنا بھی شوق نہیں ہونا چاہیے کہ انیاں ڈھیر ساریاں کھا جائے. اور بول جاگ دے ہو. مولا علی پاک نے فرمایا کہ بندے نو اتنا بھی کھجوراں دا شوق نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ گٹکاں سمیت ہی کھا جائے. حضور مسکراندے بھی سن. رون دا ویلا ہوندا سی تے حضور اس وقت روندے سن. اج رون دا ویلا تا نہیں، اج تا ہسن دا ویلا. مرے ہوئے بھی ہون نا وہ کہندے نے بھئی جدوں بندہ سہرے بننے تے انہوں بھی روپ چڑھ جاندے نے. اور ساڈا دولہا تا اونج ہی سونا ہے. جویں حضرت صاحب کہہ گئے ادھر دیکھو ادھر بھی روپ چڑھے آتے ادھر بھی. انہوں نے بھی دوویں پہچان کے دسے. اور یار میں غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں جو میں غلط ہاں جہاں جوڑی پہچان رہی ہاں دل تو نہ لگ جائے. اللہ سلامت رکھے، اللہ یہ حسن قائم رکھے. اور میں کہنا ہوں نا بھئی یار دو وقت نے روپ چڑھن دے. ایک اقبال نے کہا نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگا یا تبسم برلب اوست. فرمایا مرد مومن دی نشانی تینو دسنا جدو دنیا تو ٹرے نا اکھا بند ہون تے فرمایا اس وقت ان دے لباں تے مسکراہٹ ہوندی. تے ایک میں نہیں کہندا سارا زمانہ کہندا ہے، سیانے لوگ کہندے ہیں. اج کل تا اسی وہ جڑا آ گیا نا فشل مشل تے وہ کی نام ہے کریمہ مریمہ تے بیس میس تے انہاں نال سارا حسنی نوجوان تے وہ بچے چھپا لیندے. ورنہ سیانے تے کہندے نے بھئی روپ چڑھدا ہے تے سیرے بند کے چڑھدا ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان حضور دے کولوں گزریا. ایک تو سرکار دی نگاہ ہے، حضور دی نگاہ دے اگے تو ویسے بھی کائنات دی کوئی چیز پردہ بن سکتی نہیں. تے ایک وہ جڑا روپ شادی نال نکاح نال جڑا روپ بندے تے چڑھدا ہے، حضور نے روپ ویکھیا نا تے سرکار نے فرمایا اوے تیری شادی ہوئی؟ کہندا جی یا رسول اللہ میری شادی ہوئی. آقا کریم نے فرمایا کہ تو شادی کر لئی نکاح کر لیا فقد استکمل نصف الدین. اے وہ حدیث پاک ہے میرے محبوب کریم نے فرمایا فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی. فرمایا تو ادھا دین مکمل کر لیا باقی ادھے واسطے ہن اللہ کو ڈردا روی.
باقی ادھے دین واسطے ہن اللہ کولو ڈردا رہی جڑیاں گلاں وال بندہ تقریر وچ اشارہ کردا ہے وہ حضرت صاحب آپ نو کھول کے بیان کر گئے بھائی ساڈے ال تاں جے محبت نال ویکھ ہی لو بلکہ نیانے نو چک لو نا نیانے نو تے کتے محفل وچ لے آؤ یا کتے باہر بندہ لے کے نکلے تے کہا دیکھو لگ گیا تھلے ہن نیانے چکی پھردا ہے میں کہ بھئی یہ ساڈا سوچ بن گیا سوچ بن گئی ہے ساڈے معاشرے دا معیار بن گیا صحابہ دیاں نگاہاں ٹکیاں ہوندیاں نے حضور دے حجرہ انور دے دروازے تے بھئی سونا کدوں نکلے گا کدوں سونے دی دید ہوئے گی تے کدوں ساڈی عید ہوئے گی تے میرے مصطفیٰ حجرے محبوب تو سرکار جدو جلوگر ہون نا صحابہ دیا نگاہاں حضور دے حجرے تے دروازے تے حضور جدو گھروں باہر تشریف لے کے آن سجے مونڈے تے حسن نظر آندا ہے تے کھبے تے حسین نظر آندا سجے مونڈے تے ایک شہزادہ تے کھبے تے نہیں ہو بولے میں کہ جڑی نالین تلویاں نہ لگ گئی جڑی نالین سرکار دے تلواں نہ لگ گئی نالین میرے مصطفیٰ کریم دی جسم دا حصہ نہیں حضور دی ذات دا حصہ نہیں ذات تو الگ ایک شے جنہوں تلوے حضور دے نصیب ہو گئے نہیں سمجھ آئی تا ہور گل نو کھولا میں کہ جانور ذبح کرے کوئی چمڑا اتارے کوئی اس چمڑے نو خشک کرے کوئی انہوں رگڑے کوئی انہوں رنگے کوئی انہوں سیے کوئی نالین بن کے جدو محبوب تے تلویاں نہ لگ جائے نالین بن کے جدو محبوب تے تلویاں نہ لگ جائے سرکار شب معراج عرش تے پہنچن تے حضور جھکن بھئی نالین اتارا کیوں موسیٰ کلیم نو حکم ہو یاسی فخلا نالیک انکا بالوادی المقدس اتوادی مقدس وادی تے آیا ہے موسیٰ اپنی نالین اتار کے آ حضور نالین اتارنا چان تے رب فرماوے سونیاں سنے نالین دیا اور میرا عرش تا تیرے جوڑیاں نو چمن نو بے قرار ہے میں کیا نالین بن کے حضور دے تلویاں نہ لگی تے او نالین عرشاں تے پہنچی ہوئی جڑے مصطفیٰ دے مونڈیاں تے بیٹھے انہاں حسنین دے بارے تے رکھی خیال ہے میں کہ اے تا جے پتران دا مقام ہے اے تا جے پتران دا مقام ہے مصطفیٰ دے مونڈیاں تے بیٹھے نے انہاں مونڈیاں دیاں شانہ کی دسیے مولا علی نو حضور نے فرمایا سی علی آ میرے مونڈیاں تے اے اس بت نو ذرا ڈھانا انہوں تھلے سٹ میں کیا جڑا انگلی دے اشارے نال چن نو توڑ سکدا جڑا انگلی دے اشارے نال سورج نو موڑ سکدا ہے تے بت نو حضور نہیں سنڈھا سکدے پر نہیں سونا دسنا چاہندا کائنات والیاں نو پتہ تے چلے نا مصطفیٰ دے قد عالم کی فرمایا علی آنا میرے مونڈیاں تھے علی آئے حضور دے مونڈیاں تھے جدو مونڈیاں تھے علی بیٹھے سرکار نے فرمایا علی کی محسوس پیا کرنا علی کی محسوس پیا کرنا اللہ یہ حکم کرو تے عرش دے پایوں نو ہاتھ پاواں فرمایا علی کی محسوس پیا کرنا ہے کہندے یا رسول اللہ یہ حکم کرو تے عرش دے پایوں نو ہاتھ پاواں یہ حضور دے مونڈے نے میں کہا ایک تے حسن تے ایک تے حسین یہ تا بچیاں دا مقام ہے تے اماں جی دا مقام کی ہوئے گا تے ابا علی دا مقام کی ہوئے گا کی سمجھ دے ہو یار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے 100 درجے تے ہر 2 درجیاں دے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ زمین تے آسمان دے درمیان جنت دے 2 درجاں دے درمیان اتنا ہی فاصلہ تے محققین علماء نے لکھیا زمین تے
آسمان دے درمیان کنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 500 سال تیز رفتار عربی گھوڑا جے تیز رفتاری نل دوڑے 500 سال دی مسافت زمین و آسمان دے درمیان تے سرکار فرماندے نے فرمایا جنت دے 100 درجے تے سارے درجیاں دے درمیان زمین و آسمان دے برابر فاصلہ آقا کریم نے فرمایا جنت دا سب تو بلند درجہ جنت الفردوس فرمایا فردوس جنت دا سب تو بلند درجہ فرمایا چارے نہراں اسے درجے تو نکل دیا نے فرمایا رب دا عرش اعظم اس درجے دی چھت بندا ہے اس واسطے حضور نے فرمایا جدوں بھی رب کولو جنت دا سوال کرو تے اے میرے غلاموں جنت الفردوس دا سوال کرنا بابر بھائی اگے آ جاؤ جی آئی گئے تھے اگے آ جاؤ اتنے نیڑے آ جاؤ ملک مراد صاحب دیگر نال ساتھی جڑے آئے نے معزز محترم صاحبان اگے تشریف لے آؤ اور یار جتوں میں ذکر چھیڑے پھر پیچھے بہ گئے اتھے آ جاؤ یار مقبول کول نہیں سدے اپنے کول سدے آتے ہیں اتھے آ ہے توجہ وعلیکم السلام اور یار علی دی گل چھڑی سی تے میں تاں واسطے ادھر نو آ گیا تاں جنتاں وال میں آ گیا سننا چاہندے ہو بس یہی روایت سنا کے مکا دینا محبوب کریم نے فرمایا جنت دے 100 درجے تے سب تو بلند درجہ فردوس فرمایا چارے نہراں اسی درجے چوں نکل دیاں نے کیڑیاں نہراں قرآن دستا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا فرمایا ایک پانی دی نہر میرے محبوب کریم نے فرمایا پانی ایسا ہے جنہیں ایک بار پی لیا پھر کدی موت نہیں آئے گی فرمایا دودھ دی نہر دودھ ایسا ہے جنہیں ایک بار پی لیا پھر کدی کمزوری نہیں آئے گی فرمایا ایک شراب طہورہ دی نہر شراب ایسی پاکیزہ شراب جنہیں ایک جام پی لیا پھر کدی غمگین نہیں ہوئے گا ہمیشہ خوشی رہے گی ایک شہد دی نہر ایسا پاکیزہ شہد صاف کیتا ہویا جنہیں ایک بار اس شہد بھی چکھ لیا پھر کدی بیمار نہیں ہوئے گا توجہ چاہنا محبوب کریم نے فرمایا چاروں نہراں پانی ایسا اس تو بعد موت نہیں دودھ ایسا اس تو بعد کمزوری نہیں شہد ایسا اس تو بعد بیماری نہیں شراب طہورہ ایسی اس تو بعد کوئی پریشانی کوئی غم نہیں سرکار فرماندے نے چاروں نہراں اکٹھیاں ہو کے جس حوض وچ ڈگ دیا نے اس حوض نو حوض کوثر کہندے نے رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر محبوب اسی کوثر تھانو عطا فرما دیتا ہے سرکار نے فرمایا اج حوض کوثر جنت دے اندر ہے تے کل قیامت والے دن رب ذوالجلال اس حوض کوثر نو برسر محشر لگا دے گا سرکار نے فرمایا جتنا آسمان تے ستارے اتنا ہی حوض کوثر دے کٹورے فرمایا جتنا آسمان تے ستارے نے اتنا ہی حوض کوثر دے پیالے نے تے حضرت آدم دی گل عرض کرا حضرت آدم فرماندے نے فرمایا جدو رب ذوالجلال نے مینوں کیا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ
تیری گھر والی جاؤ جنت وچ رہو تھوڑا مسکن تھوڑا ٹھکانہ تھوڑا گھر میں جنت نو بنایا ہے حضرت آدم فرماندے نے جدوں میں آیا جنت دے دروازے آتے جنت دے 8 دروازے ہر دروازے تے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام دے نال محمد دا نام لکھیا ہویا ہے فرمایا میں جنت وچ داخل ہویا تے میں ویکھیا جنت دے محلاں دے دروازاں تے محلاں دے دریچاں تے جنت دے درختاں دے پتاں تے فرشتیاں دی اکھیاں وچ غلمان دے سینیاں تے حوراں دی پتلیاں تے فرمایا طوبہ دے غنچاں تے کوثر دے کناراں تے کوثر دے کٹوراں تے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام دے نال محمد دا نام لکھیا ہویا میں کیا کمپنی بناوے ساؤنڈ تے مقبول بھائی نے انگریزی چ اپنا نام اتے لکھ دیتا مستری تے مزدور بنان مکان سال 2 سال محنت مزدوریاں ہو کرن تغاریاں ہو چکن اٹھاں ہو لان جس دن رخصت ہوئے مالک مکان نے اپنے نام دی تختی لا دیتی کیوں تاکہ پتہ چلتا رہے بنایا بھاویں جینے بھی ہن ملکیت میری ہے اور مالک مکان نے اپنے نام دی تختی لا دیتی تاکہ پتہ چلتا رہے بنان والے جیڑے بھی سی ملکیت میری ہے اس مکان دا مالک ہن میں ہاں بلا تشبیہ بلا تمثیل میں نو کہن دیو اللہ تبارک و تعالی نے بڑائی جنت تے جنت دی ہر نعمت تے جنت دے دروازیاں تے جنت دے محلاں تے محلاں دے دریچیاں تے جنت دے درختاں دے پتاں تے فرشتیاں دی اکھیاں وچ تے غلمان دے سینیاں تے حوراں دیاں پتلیاں تے طوبہ دے غنچاں تے کوثر دے کناراں تے کوثر دے کٹوراں تے رب نے نام محمد کریم دا لکھ دتا تاکہ پتہ چلتا رہے جنت بنائی خدا نے پر جنت دا مالک رب نے مصطفیٰ نو بنا چھڑیا محبوب کریم نے فرمایا اے علی 5 چیزاں میں رب کو لوں تیرے واسطے منگیاں تیرے بارے میں رب کو لوں 5 دعاواں کیتیاں 5 چیزاں تیرے واسطے میں رب کو لوں منگیاں کیڑیاں یا رسول اللہ فرمایا میں رب کو منگیا میں قیامت والے دن قبر وچ اٹھا تے علی میرے نال ہوئے فرمایا میزان تے جدو میرے امت دے وزن تل دے ہون علی میزان تے میرے نال ہوئے فرمایا لیوائے حمد تا جھنڈا میرے علی دے ہاتھ چوے فرمایا جدو میں کوثر تے اپنی امت نو کوثر پلاوا فرمایا حوض کوثر تے علی میری امت دا ساقی ہوئے بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے حیدر 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 نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب اتھے آؤ ایتھے قریب آ جاؤ گل تقریر تا اسی مکائی بیٹھے ہیں تے آج جڑی گل میں تسی کہندے ہوندے ہو نا وہی گل حضرت صاحب بھی فرما گئے تے آج میں طرزاں دی بھی اخیر کیتی بیٹھا قاری صاحب کہندے ہن مینوں سنا دے پھر ہن شروع کرنی پینی ہے نویں سریوں
چلو آ جائے گا روایت سنا رہے آسام ہے کیا سرکار نے فرمایا علی میں 5 چیزاں رب کو تیرے واسطے منگیاں میں قیامت والے دن قبر آقا کریم نے فرمایا جدو میں اپنی امت نو حوض کوثر تے کوثر پلاواں فرمایا علی تو میری امت دا ساقیوں میں تے فرمایا 5ویں چیز میں رب کو منگی جدو میری امت جنت وال چلے جلوس بنا کے اے اللہ میرا علی جنت وال جان والے میرے غلاماں دا قائد ہوئے میرے غلاماں دا قائد ہوئے پھر یہی پتہ چلے آنا بھائی گل تیرے میرے عمل بھی ضروری نے پر وہ کسے نے کیا بھائی نامہ اعمال اسی کی ویکھنا نامہ کس منہ سے دیکھیں گے بروز محشر اور کسی نے کیا صاحب ہم کے احمد کی طرف دیکھیں گے مسند سید امجد کی طرف دیکھیں گے اور نامہ کس منہ سے دیکھیں گے بروز محشر ہم تو بس پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے اور آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے اس واسطے بھئی عمل بھی ضروری نے پر صحابہ دا دیتا ہویا ایمان تے عقیدہ یہ ہے اگرچہ دیکھو نا او ساڑھا قبلہ کعبہ ساڑھے جسمان دا قبلہ او کعبہ تے ساڑھی روحان دا قبلہ او مصطفیٰ دی ذات ہے میں کیا ساڑھے قرآن دا قبلہ او کعبہ تے ساڑھے ایمان دا قبلہ او مصطفیٰ دی ذات ہے او ساڑھے سران دا قبلہ او کعبہ تے ساڑھے دلان دا قبلہ او مصطفیٰ دی ذات ہے صحابی نے پوچھیا سی یا رسول اللہ قیامت کب کدوں ہونی تے سرکار نے فرمایا قیامت تا پوچھدا ہیں تیاریاں کی کیتیاں نہیں کہندہ ہور تیاریاں تا نہیں اگرچہ نمازاں حضور تے مگر پڑھیاں اگرچہ روزے رکھے تے ابو بکر تے عمر عثمان تے علی نال رکھے میں کیا جہاد کیتا تے مصطفیٰ تے جھنڈے تھلے جہاد کیتا پر اس جہاد تے بھی مان نہیں تے انہاں روزیاں تے بھی مان نہیں تے حضور تے پیچھے پڑیاں نمازاں تے بھی مان نہیں اے نہیں کہندا کہ نمازاں بھی ڈھیر نے تے روزے بھی ڈھیر نے تے جہاد بھی کیتے نے کہندا ہور تیاریاں تے نہیں یا رسول اللہ پر میں اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کیتی ہے اس واسطے ساڈا ایمان تے ساڈا عقیدہ آخری گل کر کے اجازت چاہواں ساڈا ایمان تے ساڈا عقیدہ نا نیر وہایا بندی ہے نا دکھڑے سنایا بندی ہے نا نیر ہور نہ کوئی اٹھے ہو نا نیر وہایا بندی ہے نا دکھڑے سنایا بندی ہے نا نیر وہایا بندی ہے نا دکھڑے سنایا بندی ہے بس محبوبہ دیا محبوبہ بس محبوبہ دیا محبوبہ گل تیرے بڑھایا بندی ہے بس محبوبہ دیا محبوبہ بس محبوبہ دیا محبوبہ گل تیرے بڑھایا بندی ہے بس محبوبہ بس محبوبہ دیا گل تیرے بنایا تسی میرے نال پڑھو نا کدی کدی پھر کیوں ایڈے وڈے وڈے خطیب لکھاں روپے نال سدا قاری صاحب کہندے کوئی حد ہے ان کے عروج کی
سر لام مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ یہی ابتدا یہی انتہا یہ فروغ جلوہ حق نما کہ جہان سارا چمک اٹھا کشفت تو جا بے جمال ہی اور رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہمامی رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہمامی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی حسنت جمیع خصال ہی اور یہ سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ ان کا کرم ہوا سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ ان کا کرم ہوا اور یہ کلام حق ہے برملا صلو علیہ وآخر دعوانا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سرکار دے حسن دی گل ہو رہی سی کلام اعلی حضرت پیش کر دیں جدی تضمین پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے فرمائی ہے ایک بڑی محبت نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے وہاں کیا جو تو کرم ہے میرے آقا کالی کملی والے وہاں کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا بات ہے بڑا خوبصورت شعر ہے حماد بھائی کہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال اب بڑھاپے خدا را یوں در سے نہ ڈالا کا تیرے ٹکڑوں پہ پلے حبیب یا رسول اللہ آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر نہ ڈال یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے
صدقہ بھائی محمد کاشف فاروق نشاہی صاحب سے گزارش کروں وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سن شان سچیاں دیاں ہے درد بچیاں دیاں سن شان سچیاں دیاں ہے درد بچیاں دیاں خطبے نو چھڈ کے پھڑے شانہ نبی خود پڑھے خطبے نو چھڈ کے پھڑے شانہ نبی خود پڑھے نوابی ججیاں دیاں ہے درد بچیاں دیاں اور وکھ جیاں عیدہ ہویاں وکھ جیاں عیدہ ہویاں حاکم ہرنو سدیدہ ہویاں سب نالو اچھیاں دیاں ہے درد بچیاں دیاں سب نالو اچھیاں دیاں ہے درد بچیاں دیاں آخری شعر دل تو بھلاوے گلا یادا بھلاوے کیڑا ساواں چ رچیاں دیاں ہے درد بچیاں الہ العالمین ہمارے اس منظر کو بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین تمام حاضرین کی حاضری کی پاک بارگاہ میں قبول فرما الہ رب العالمین ہم سے جو خطا ہوئی غلطی ہوئی اپنی جان سے اپنی رحمت سے معاف فرما یا رب العالمین اس مبارک تقریب کو ہمارے لیے نائن کی سعادت کا ذریعہ بنا الہ العالمین ہمارے حماد بھائی کی خیر فرما ان کے شادی اور نکاح کی تقریبات میں مولا برکتوں کا نزول فرما الہ العالمین ہر قسم کی ناچار کی پریشانی سے محفوظ فرما زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما مال جان زکاتوں کی حفاظت فرما الہ العالمین تمام حاضرین محفل کے حال پر مکرم فرما سب کی خیر فرما سب کے رزق میں اقبال میں برکت عطا فرما کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرما ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما اور اس محفل میں ہمارے گھروں میں حسب مولا میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا پوری عطا فرما مولا کریم بے اولادوں کو اولاد نذیر عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور صالح بنا سچا اور پکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنا یا رب العالمین جو مسلمان جو بھائی اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں مولا ان کا خیر فرما نیک رشتے عطا فرما حضور علیہ السلام کا صدقہ مولا کرم فرما پیارے بابو کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمارے ہاتھ پہ رحم و کرم فرما ہماری
हमारे वालिदैन सबसे किराम पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, तमाम आलम इस्लाम की खैर फरमा और आलम इस्लाम को इत्तेफाक और इत्तेहाद की दौलत नसीब फरमा, मुल्क के अंदर अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा, इस्लाम दुश्मनान को निस्त नाबूद फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा, इलाहुल आलमीन को कुफ्र का मुंह काला फरमा, या रब्बल आलमीन तमाम आलम इस्लाम को खुसूस अहले गज़ा को काफिरों के जुल्मों से तम से महफूज फरमा, या रब्बल आलमीन आलम इस्लाम को इत्तेफाक और इत्तेहाद की दौलत नसीब फरमा, अहले इस्लाम को इज्जत रफ्ता फता फरमा, या रब्बल आलमीन हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा पैगंबर सच्चा आशिक बना, या रब्बल आलमीन मदीना तैयबा की बार बार हाजिर नसीब हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात ही मौला तेरी रहमत बरसती है, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, इस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा कर दे पूरी आरज़ू हर दिल कसो मजबूत वफ़क़ी वमरी अल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिका खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।